Good morning, good afternoon, good evening, assalamu alaikum, namaskar, wherever you are. This is your friend Dr. Faz with another episode of Live with Dr. Faz. ख़वातीन हज़रात, हम आपकी मुलाकात हमेशा ऐसे मेहमानों से कराते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी हो या किसी वजह से हम चाहते हो कि उनसे कुछ तलम्मुज़ हासिल करें। मेरे आज के मेहमान एक माहिर तालीम हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक स्कॉलर हैं, बहुत ही आला स्पीकर हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं और सबसे बढ़कर कुतुब बीनी का उन्हें बहुत शौक है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि इंसानी नशोनुमा के लिए और जहनी इर्तका के लिए कुतुब बीनी किस कदर इम्पोर्टेंट है या अहम है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम my today's guest and my friend Professor M. Irfan Ashraf साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बत का। आपने हमेशा मोहब्बत की है और मोहब्बतें बांट रहे हैं एंड आई एम ऑनर्ड टू बी योर गेस्ट सर। इट्स ऑल माय प्लेजर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। चलें आगाज़ करते हैं। एक आम और रिवायती सा सवाल है जो हम हर एक मेहमान से करना पड़ता है क्योंकि हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, तो ऐसा होता है कुछ लोग नहीं जानते हमारे मेहमानों को, कुछ बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो चलें आगाज़ करते हैं उसी रिवायती सवाल से कि हु इज़ यानी कौन है प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ? डॉक्टर साहब, आप बज़ाहिर लगता ये है कि ये बहुत आसान सवाल है कि मैं मोहम्मद इरफान अशरफ कौन हूँ। और मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम सुने, तो जब भी आप ये सवाल करते हैं तो मैं एक दफ़ा हिल जाता हूँ कि ये कौन है मोहम्मद इरफान अशरफ या मैं कौन हूँ। और ये वही सवाल है बुनियादी तौर पर जिसको ढूंढने के लिए शायद हमें इस पूरी कायनात को तख्लीक किया गया है। और अगर मैं इसका जवाब देने से पहले कुछ दो बातें अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में और अपने सुनने वालों की खिदमत में, ये वही सवाल है जिसको ढूंढने के लिए वो जो अरस्तु था, वो जो सुकरात था, या जो वो बुकरात था, या वो जो डाइजीनी था, जितने भी फिलोसोफर इस दुनिया में आए उनका सबसे बड़ा सवाल ही ये था कि मैं कौन हूँ। और इस सवाल को जानने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। और फिर चलते चलते जब हम बड़े सगीर में आते हैं तो यहाँ पर एक बाबा बुल्ले शाह गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ और की जाना मैं कौन बुल्लिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ते ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन। बहरहाल अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की अपने आप को जानने की। और अगर मैं अपने आप को नहीं जान पाया तो आप कैसे जान पाएंगे। बस सिंपल सी बात यह है कि मेरा नाम मोहम्मद इरफान अशरफ है। मैंने तालीम गुजरांवाला से फातिमा जना मेमोरियल हाई स्कूल से मैंने 5वीं जमात तक पढ़ा। फिर उसके बाद मैं अता मोहम्मद इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 1 गुजरांवाला में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचा। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद कॉमर्स को मैंने ज्वाइन किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला से मैंने बीकॉम किया। और बीकॉम करने के बाद फिर मैंने एमबीए किया, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, और फिर मैंने एमफिल इन मैनेजमेंट साइंसेस किया और फिर एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा सा तारुफ है सर। चले मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि गुजरांवाला में आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे तो आप के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि किस किस्म के बच्चे थे आप? इंट्रोवर्टेड थे, एक्सट्रोवर्टेड थे, शरारती थे, शर्मीले थे? ज़रा बताइए इसके बारे में। सर स्कूल लाइफ में तो बहुत शर्मीला था कि मैं शाय था और ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। लेकिन फिर क्योंकि एक मौका मिला तकरीर करने का
اور جب وہ تقریر کی تو اس کے بعد پھر آسانی ہو گئی، پھر تھوڑا سا راز کھلا، اور جب میٹرک کے بعد ہم کالج میں آئے تو پھر یہ آشکار ہوا کہ ہم بول سکتے ہیں، اور پھر ہم نے ڈبیٹنگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر، پھر ڈبیٹ کرتے رہے. تو اگر آپ میری بچپن کی یادوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بچپن میں شروع کے زمانے میں تھوڑا شرمیلا تھا، لیکن شرارتی تھا، اور گیمز کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا. اور ہمارے زمانے کی جو گیم تھی وہ آج بھی پاکستان میں سب سے مقبول گیم ہے کرکٹ، تو وہ میں کھیلا کرتا تھا، اور بس اسی طرح زندگی گزری الحمدللہ. اچھا اچھا، تو یہ جو اکاؤنٹنگ، فائنینس جیسے خشک مضامین، یہ کہاں سے آیا آپ کی زندگی میں؟ سر ایسا ہے کہ میں ایک ٹیچر سن ہوں، اور ٹیچر سن میرے فادر جو ہیں وہ پروفیسر تھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے. تو ایک تو میٹرک میں میرا بہت اچھا سکور نہیں تھا، بہت مثلا اتنا برا بھی نہیں تھا، لیکن بہت اچھا سکور نہیں تھا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں یا انجینئرنگ میں ہم جا سکیں. تو ابو جان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کامرس جوائن کر لو، کیونکہ وہ کامرس کے تھے، اور انہوں نے پھر کامرس گھر میں تھی، اکاؤنٹنگ ابا جی پڑھایا کرتے تھے، اور پھر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی طرف رجحان ہوا. تو پڑھا میں نے اکاؤنٹنگ ہے سر، اور جی ایم بی اور ایم ایس سی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، اور پھر ایم فل ان مینجمنٹ سائنسز. کوئی بچپن میں خواب دیکھا تھا؟ خواب تو سر بے شمار دیکھے ہیں، اور خواب تو ایسے ایسے ہیں کہ وہ کئی خواب تو بتائے بھی نہیں جاتے، اور کئی خواب جو ہیں وہ سونے نہیں دیتے، اور کئی خواب تو ہے وہ ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور ابھی جب ہم اپنے پروگرام میں آگے چلیں گے تو بہت ساری باتوں پر جب ہم کتب بینی کی بات کریں گے، تو بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ابا جان نے ہمارے ساتھ جو بہت اچھا طریقہ اپنایا تھا وہ یہ تھا، کیونکہ گھر میں پڑھنے والا ماحول تھا، ابو جی کتاب پڑھا کرتے تھے، تو وہ جب اس زمانے میں یہ موبائل تو تھا نہیں، لیکن وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جب وہ لیٹنے لگتے تو کوئی نہ کوئی ان کی کتاب ہم ان کے سرانے بیٹھ کر ان کو سنایا کرتے تھے. اور اس زمانے میں ایک قریش پور کا پروگرام آیا کرتا تھا کسوٹی، اور وہ کسوٹی ابا جی ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اس کسوٹی میں پھر وہ مائنڈ میکنگ اور مائنڈ جو ایکسرسائزز تھیں وہ ایسی ہوئیں کہ کتاب کا شروع زمانے سے ہی شوق پڑ گیا. اور شرارتیں بچپن کی بہت زیادہ ہیں، اگر آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو کچھ باتیں سنا دیں گے اس میں اگر یاد چلیں چلتے ہیں آہستہ. ویسے آپ نے خوبصورت یاد دلا دی افتخار عارف اور عبید اللہ بیگ کی. قریش پور صاحب ساتھی تھے دونوں، یعنی بڑے با علم لوگ. اللہ تعالیٰ سر وہ جو پروگرام تھا وہ بڑا کمال یہ تھا اس میں کہ وہ ایک عام سننے والوں کی دماغ کی پوری ایکسرسائز کروایا کرتا تھا. بالکل. اور وہ ایکسرسائز اتنی کمال ہوتی تھی کہ آپ باتوں ہی باتوں میں، کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھ جایا کرتے تھے. جی بالکل. اور اس نے اتنا انفلوئنس کیا ہوا تھا کہ ہر گھر میں لوگ جو جہاں بھی تھوڑا بہت علم کا وہ تھا وہ آپس میں کھیلا کرتے تھے تاکہ اس بہانے ان کی علمیت میں اضافہ ہو. اور یہ ہم نے اس روش کو چھوڑ دیا انفارچونیٹلی. سر اس سے آپ اپنے پیرنٹس کی نگہداشت میں رہتے تھے. اور مجھے تو یاد ہے کہ ہم ابا جی ہمارے ساتھ ایک اور گیم کھیلا کرتے تھے، وہ کوئی ڈیجٹ بتایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس ڈیجٹ میں اتنے جمع کر لو، اتنے مائنس کر لو، اس کو ڈبل کر لو، اور پھر وہ خود ہی بتا دیا کرتے تھے تم نے یہ سوچا ہے. تو اس سے آپ کی ذہنی وہ ایکسرسائز ہو جایا کرتی تھی میرے خیال میں، اور وہ آپ اپنے والدین کی نگہداشت میں رہتے تھے. نہیں اب تو ہم یوٹیوب کی نگہداشت میں ہیں نا، تو تھوڑا سا فرق تو آنا ہے. ٹھیک ہے چلیں تو آگے چلتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بچپن سے بہرحال آپ کا کوئی مطلب ویسے کوئی خواب نہیں تھا یعنی پیشہ وائز کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں بچپن میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں. سر تھا نا، شروع میں ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک پائلٹ بنے گا. تو ہمارا تھا جناب کہ ہم پائلٹ بننا چاہتے تھے، اور لیکن چونکہ وہ کیوں اڑاتی پھر رہی ہے در بدر مجھ کو ہوا، اگر میں شاخ سے ٹوٹا ہوا ایک پتا نہیں.
تو پھر وہ جس طرف چلی ہوا اس طرف کے ہم ہو لیے. تو پھر یہ تھا کہ وہ شاید وہ ہمارا خواب تھا, خیال تھا, یا وہ ہمارا وہ جیسے آپ اکثر بتایا کرتے تھے وہ ہمارا آبجیکٹو تھا نہیں. تو ہمارا آبجیکٹو ہوتا تو اس زمانے میں اگر ہوتا تو ہم اس کے لیے پراپر پلاننگ کرتے, اور وہ جو آپ ساری ہمیں بات بتا دیتے ہیں وہ ہوتا. جی سر. اچھا, تو کبھی ریگریٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ کو فیل, یہ آپ کا کیمرہ آپ کا یہ کیمرہ آپ کا شاید ٹیلی فون کی ڈائریکشن چینج ہو گئی تھی, تو یہ کبھی فیل ہوتی ہے ریگریٹ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, میں پائلٹ کیوں نہ بنا؟ نہیں سر, ریگریٹ کی دنیا ہیں, کچھ ریگریٹس ہیں, اور وہ ریگریٹس اسٹڈی کے حوالے سے نہیں ہیں. وہ ریگریٹس میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا عرفان کوئی ریگریٹ بتاؤ, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا, میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو ہائکنگ لوگ کرتے ہیں نا, یہ جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے اکثر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سامان اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس بات پر آ کر فوکس ہو جاتے ہیں. نہیں, اگر آپ نے پہاڑ کی اونچائی پر چڑھنا ہے تو آپ کو سامان اتار دینا چاہیے. آپ اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر اوپر جا سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں آپ کو نیچے چھوڑ کے جانی ہیں. زندگی کا جو سب سے بڑا ریگریٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو زندگی کے پہلے حصے میں سمجھ لینی چاہیے تھیں, وہ بہت بعد میں سمجھ آئی ہیں. میں اگر آپ ایز اے محمد عرفان اشرف مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ذہنی بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے, میں نے اپنے دل کے اوپر بڑے بوجھ ڈالے ہوئے تھے. تو مجھے زندگی کے پہلے حصے میں وہ جو وزن میں نے ڈالا اس کو اتار کر اسموتھ طریقے سے اگر میں آگے چلتا, تو آج میں مزید نکھر کر گلوریفائی ہو کر کرسٹلائز ہو کر آپ کے سامنے ہوتا. لیکن الحمدللہ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ اگر زیادہ دیر نہیں ہوئی, مجھے ایسے استاد مل گئے جنہوں نے بتایا کہ آپ نے جو زندگی میں بہت سارے بوجھ غیر ضروری اپنے اوپر لاد رکھے ہیں ان کو اتار دو. جب آپ نے جانا دور ہوتا ہے تو آپ اپنے غیر ضروری بوجھ اگر اتار دیں تو آپ اچھے طریقے سے آگے چل سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ایسے استاد مل گئے جنہوں نے رہنمائی کی کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں, اگر آپ مینجمنٹ سائنسز میں ہیں, سوشل سائنسز میں ہیں, یا آپ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, زندگی کو اگر آپ سمپل بنا لیں, آسان بنا لیں, غیر ضروری بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار دیں, اپنے مائنڈ کے بوجھ کو نکال دیں, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, ڈسٹرکشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ سے دور بھاگ جائیں گی. تو یہ بہت بڑا ریگریٹ مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت کچھ ایسا تھا کہ جس کو ہم, باقی اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے سمجھیں تو الحمدللہ بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے, اینڈ آئی ایم آن رائٹ ٹریک ناؤ. اور آپ جیسے لوگ ملتے ہیں, اور اچھے لوگوں کا ملنا الحمدللہ اچھے مستقبل کی علامت ہوتا ہے. جی بالکل, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. میں ناظرین کی اس کے لیے کہوں گا کہ یہ دنیا میں بہت آسان ہوتا ہے کہ یو کین لرن سم تھنگ نیو. The worst part of our life is to unlearn the things which we already know. اور وہ اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں ہمارے ذہنوں میں اور بٹھا دی جاتی ہیں ایک عمر کے طویل حصے میں کہ پھر اسے جان چھڑانا میں خاصی دقت پیش آتی ہے, اور وہی ہمارے لیے مزاحمت کا باعث بنتی ہے ہمارے آگے بڑھنے کے لیے. تو کوشش کریں زیادہ بوجھ نہ, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ نہ ڈالیں اپنے آپ پہ. کوشش کریں اگر آپ کی کچھ ایسی انڈیو بیگیج ہے تو اسے ان لرن کرنا سیکھیں, اور آہستہ آہستہ اسے کرتے جائیں تاکہ آپ پر بوجھ ہلکا سے ہلکا ہو اور آپ کا قدم تیز سے تیز تر ہوتا جائے زندگی کے معاملے میں. تو چلیں اب آتے ہیں ہم آپ کے میرے مشترکہ شوق کی طرف جو ہم دونوں کو ہے, تو وہ ہے ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق. تو جیسا تھوڑا سا تو ہم جان چکے ہیں آپ کے والد صاحب نے آپ میں وہ تھوڑی بہت عادت وہاں سے شروع ہوئی تھی, لیکن یہ ایک مخصوص
کوئی مضامین آپ پڑھتے تھے یا کس قسم کی کتابیں آپ پڑھتے تھے بچپن میں؟ سر بچپن میں جیسے آپ کو علم ہے اور آپ بھی اکثر ذکر کیا کرتے ہیں کہ رومانوی ناول سے لے کر اور جاسوسی ناول تک ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ کچھ واردات تھوڑی ڈفرینٹ ہوئی۔ اچھا. میں بہت چھوٹی عمر میں تھا تو میرے ابا جی نے جو سب سے پہلی کتاب میرے ہاتھ میں دی اور بہت چھوٹی عمر میں، وہ الرحیق المختوم تھی۔ الرحیق المختوم یہ سیرت النبی پہ ایک کتاب ہے، اور سیرت النبی میں نے بہت اوائل عمری میں یہ کتاب پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد اور میں اپنے جاننے سننے والوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ اور میں دونوں مینجمنٹ سائنسز سے ہمارا تھوڑا بہت تعلق ہے، اور میں خاص طور پر جب مینجمنٹ کے ایم بی ایز میں ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، ریسورس مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، کرائسس مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، دیر آر سو مینی سبجیکٹ۔ اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اکثر اوقات ایک ذکر کیا کرتے ہیں فوکس کا۔ اب فوکس پہ بہت ساری کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوکس پہ بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں بہت اچھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے فوکس پڑھنا ہے تو آپ سیرت النبی کا دی پارٹ آف کیو یعنی غار حرا کا وہ تھوڑے عرصے کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جایا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے اور فوکس کیا کرتے تھے، بالکل سامنے کعبہ شریف ہوا کرتا تھا، اس پر نظر رکھ کر آپ اگر آپ اس کو چونکہ میرا پروگرام اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ دنیا کے مختلف جگہوں پر سنا جاتا ہے، اور اٹ مائٹ بی پاسبل کہ بہت سارے نان بلیورز وہ بھی سن رہے ہوں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں فوکس کا پارٹ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو وہ کیو غار حرا کی زندگی کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو فوکس۔ پھر آپ جب زمانے میں آتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، آ کر پیغام دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کرائسس مینجمنٹ کرنا پڑتی ہے، اور کرائسس مینجمنٹ میں بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، تو آپ کرائسس مینجمنٹ اگر اس زندگی میں دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں مدینہ شریف کی طرف، تو چینج مینجمنٹ کے اوپر اس کے اوپر میرا ایک پورا ریسرچ اور تھیسس آرٹیکل موجود ہے۔ اگر آپ یہاں سے وہاں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ایک چینج کی ہے، تو چینج مینجمنٹ کی جتنی فلسفیز ہم بکس میں پڑھتے ہیں، اگر آپ سیرت میں پڑھیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پھر وہاں پر آ کر ریسورس ایکیومولیشن کی اسٹریٹجیز آپ نے ڈیولپ کی ہے۔ بدر کی جنگ ہوتی ہے تو غزوہ بدر میں آپ کے ہاتھ میں مال غنیمت آتا ہے، تو وہاں پہ ریسورس فائنینشیل مینجمنٹ کی ہے۔ تو اس طرح آپ اگر زندگی میں سیرت النبی کو ایز اے بک بھی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھیں گے۔ تو پہلی کتاب جو میں نے اپنے ابا جی کے ساتھ مل کر پڑھی وہ رحیق المختوم تھی، اور اس میں آسانی یہ ہوئی کہ ہم نے مل کر اکٹھے کتاب پڑھی۔ میری شین کاف تھوڑی بہتر ہوئی کیونکہ ہم پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں ہمارا ایکسنٹ اتنا اردو بہتر نہیں ہوتی جتنی کراچی کے لوگوں کی یا لکھنؤ کے لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر تھوڑی شین کاف بہتر ہوئی، تھوڑے تلفظ میں بہتری آئی اور ابا جی کی نگہداشت ملی۔ تو پہلی کتاب الرحیق المختوم۔ پھر اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اور وہ ڈھاکہ سکوت ڈھاکہ پہ کچھ کتابیں تھیں، اور ڈھاکہ ڈوب رہا ہے، اور صدیق سالک کی ایک کتاب، تو وہ کتاب جو ہے اس نے بہت ہلایا تھا۔ تو شروع زمانے سے پھر یہ کتابیں، پھر ایک زندگی کتاب تھی احسان دانش کی شاید if I'm not wrong، تو وہ کتاب پڑھی، اور پھر یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے ابا جی کی الماری میں کتاب تھی کلیات اقبال، اور انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا تھا، اور وہ وہی نشان تھا جو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ علامہ اقبال کے بیٹے نے آپ سے گراموفون مانگا تھا، اور جب گراموفون مانگا تو انہوں نے آپ کو ایک شاعری لکھ کر بھیج دی، وہ تھا دیار عشق میں
اپنا مقام پیدا کر، پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور تیرا میرا طریق امیری نہیں ہے، خود ہی نہ بیچ غریب میں نام پیدا کر. تو اقبال کو پڑھنا شروع کیا، لیکن اتنی سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، لیکن کچھ نہ کچھ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ پڑھی. یہ میرے بچپن کی باتیں ہیں جو میں نے اس زمانے میں پڑھی، پھر ترجیحات تھوڑی بدلتی گئیں، پھر وہ آپ سوال پوچھیں گے تو تو اقبال کی شاعری میں بھی کئی فیزز ہیں نا، جیسے آپ تو بہت کم عمری سے پڑھ رہے ہیں اس کو، تو یہ ایک فیز ان کا وہ آتا ہے جب وہ شکوہ جواب شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بانگے درا کا بھی ایک الگ سے فیز ہے. تو آپ یعنی آپ سب سے زیادہ کس سے امپریس، کس فیز میں انہوں نے آ کے گریب کیا آپ کی اٹینشن کو؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ اقبال ہر فیز میں اقبال ہے، اور کیونکہ دیکھیں میری آپ کی ہم سب کی زندگی کا ایک ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ شروع سے ہی ایسے تھے تو ایسا تو بالکل نہیں تھا، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ شروع سے ہی ایسے تھے تو ایسا بھی بالکل نہیں تھا. آپ زندگی کے ہر زمانے میں ہر فیز میں ڈفرینٹ جگہوں سے ہو کر کسی مقام پر پہنچتے ہیں. تو لیکن علامہ اقبال کی پوئٹری کو جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے فیزز میں تھوڑا بہت تو بات ملتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کے اندر ہمیشہ سے 3-4 سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور وہ 3-4 سوال کون سے ہیں؟ وہ سوال یہ ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میں کس کرۂ ارض پر رہتا ہوں، اور میرا ان چاروں کے ساتھ تعلق کیا. جب آپ ان چاروں چیزوں کو جاننے کی، میں کون ہوں، آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا عرفان کون ہے، تو جب اس کو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، پھر مجھے پیدا کس نے کیا ہے، پھر اس کے بعد میں کہاں رہتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ فزکس کیا ہے، میٹا فزکس کیا ہے. ان ساری باتوں کو علامہ اقبال نے شروع کے زمانے میں، ان کے 3 ماخذ ہیں جن سے انہوں نے انسپریشن لی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مولانا رومی کی شاعری ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیٹشے اور آرنٹ کا بھی ان کی زندگی میں بڑا ایک خاص امپیکٹ تھا. تو بہرحال علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ انہوں نے شروع زمانے میں کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے والد صاحب ایک دفعہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور وہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اقبال کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے یہ تم پر اتر رہا ہے. تو وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. بہرحال مجھے علامہ اقبال کی شاعری میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ ہے فلسفہ خودی، اور فلسفہ خودی لیڈ ٹو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں اس سے بڑا انسپائر ہوں، اور اس کے بارے میں لاسٹ پہ میں آپ مجھے اگر یاد کروا دیں گے تو میں 3-4 اشعار آپ کو فلسفہ عشق مصطفیٰ پر ضرور سنانا چاہوں گا. جی بالکل، ضرور ہم سنیں گے آپ سے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کتابیں ہیں جو اقبال سے ہٹ کر جو دوسرے ہمارے مصنفین ہیں یا آج کے دور میں آپ کو اس کے بعد میری زندگی کا جو ایک، آپ چونکہ محمد عرفان اشرف سے بات ہو رہی ہے نا، تو محمد عرفان اشرف کا ایک فیز یہ تھا کہ میں کرکٹ بہت کھیلا کرتا تھا. میں صبح نیٹ کیا کرتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے، صبح نیٹ پریکٹس کے لیے. وہاں پر میرے ایک استاد تھے، ان کا نام اعظم بھٹی صاحب تھا. تو اعظم بھٹی صاحب علامہ اقبال کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ میرے کوچ تھے، وہ کرکٹ میں میرے مینٹور تھے. تو میں ان سے کرکٹ کھیلا کرتا تھا، سیکھا کرتا تھا. وہ صبح ہم گجرانوالہ کے ہیں، پہلوانی سٹائل ہے ہمارا، وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نا مجھ سے زور لگایا کرتے تھے، اور زور لگاتے لگاتے علامہ اقبال کے اشعار سناتے تھے. اچھا اس زمانے میں نے بی کام کیا تھا، اور میرے ابا جی نے مجھے ایک کتاب لا کر دی تھی، وہ تھی واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر. جی اچھا وہ دل دریا سمندر کا پہلا مضمون تھا، جب میں نے اس کو کھولا، وہ مجھے گفٹ ملا تھا جب میں نے پاس کیا اپنا بی کام ایگزام.
تو اس کا پہلا مضمون میں نے کھولا تو وہاں پر مضمون لکھا ہوا تھا محبت محبت، لو. تو محبت ایک جوانی کی عمر میں نا یہ لفظ آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے، بڑا اٹریکٹیو لفظ ہوتا ہے محبت. وہ میں نے محبت کا جب کانسیپٹ پڑھا تو وہ کانسیپٹ اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ. وہ یہ تھا، میں آپ کو اگر سنا دوں کچھ اس کی لائنیں، جی جی تو وہ جی یہ تھا کہ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے. بات کچھ اور ہے، محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے. محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، اور محبوب کی جدائی آنکھوں کی بینائی چھین لیتی ہے، اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے. اچھا، یہ واہ، کانسیپٹ جو تھا محبت کا میرے لیے اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ کانسیپٹ فار می، کہ زمین پر پاؤں رکھے. تو یہ تو معراج شریف کا واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات پر تھے تو آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی تو فرشتوں سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلال زمین پر چل رہے ہیں، ان کے آہٹ آسمانوں سے. تو یہ محبت کرنے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آہٹ آسمان سے سنائی دیتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوتے ہیں، تو جب جدا ہوتے ہیں تو وہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے، اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے. تو یہ محبت کا کانسیپٹ جو لڑکی کی محبت ہے، جو اپوزٹ جینڈر کی محبت ہے، اس سے اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ کانسیپٹ. تو اس نے مجھے ہلایا. پھر میں نے ان کو کتاب دکھائی اپنے استاد محترم اعظم بھٹی صاحب کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلے میں آپ کو ایک ایسے بندے سے ملاتا ہوں جن کی جو واصف صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب واصف صاحب کی تھی. وہ ساتھ ہی ایک دکان تھی، اس دکان میں ایک کلین شیو بڑے خوبصورت سے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام میر جہانگیر تھا. تو میں میر جہانگیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب نے ایک کتاب پڑھی ہے. تو وہ انہوں نے مجھ سے بات شروع کی. میں نے کہا محبت کا کانسیپٹ تو ہمارے لیے کسی لڑکی سے محبت کا ہوتا ہے، تو یہ تو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک اور کتاب دی، ایک اور دی. پھر سر میں تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 20 یا 18 ایئرس ہو گئے ہیں. پھر میں میر صاحب کی دکان پہ ہر روز جایا کرتا تھا. پھر ہم ڈفرینٹ موضوعات پر ڈسکشن کرتے. اور پھر مجھے جس آپ نے کتاب کا تعلق کی بات کی، پھر میں نے واصف صاحب کی کتابیں میں اپنے سننے جاننے والوں کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ڈاکومنٹ جب ریکارڈڈ ہو جائے گا تو اس کو بہت سارے لوگ سنیں گے. تو واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، پنجابی شاعری کی ان کی کتاب بھرے بھڑولے، پھر ایک ان کی کتاب دو کتابیں اردو شاعری کی، شب راز اور شب چراغ. اور پھر یہ محفل لگایا کرتے، بیٹھا کرتے تھے، انٹلیکچوئل باتیں ہوتی تھی. اور ان کی محفلوں میں بابا جی اشفاق صاحب جو بڑے بابا جی کے نام سے مشہور ہوئے، بابا جی یحییٰ صاحب، حنیف رامے صاحب جو پاکستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، انور سجاد صاحب جنہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے، اندھیرا اجالا جنہوں نے لکھا، وہ حامد رانا، اس کے علاوہ منو بھائی، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اور پھر وہ اشفاق صاحب نے ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو ریکارڈنگ تھی اس ریکارڈنگ کو پھر اب کتاب کی شکل دی جا رہی ہے. تو وہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہیں. تو میں نے پھر واصف صاحب کی کتابوں کو پڑھا تو مجھے پھر اور اس کے بعد ایک سفر دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ واصف صاحب کے بعد میں نے چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک مجھے میر صاحب نے کہا نہیں تم اور کتابیں بھی پڑھو. پھر ایک اور سفر شروع ہوا، وہ تھا میں نے پھر انگلش رائٹر کو پڑھنا شروع کیا. اور وہ جو انگلش رائٹر ہیں ان کے بارے میں پھر آپ سے بھی تھوڑی دیر بعد بات ہوتی ہے. یہ میرا سفر تھا کتاب کے ساتھ محبت کا. جی جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سفر تھا. اور واقعی میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے ناظرین ہیں
وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. اور جو کتابیں ابھی ذکر کیا واصف صاحب کی کتابوں کا، اتفاق سے میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ عرفان بھائی نے مجھے بھی بڑے شفقت سے 2 کتابیں بھیجی ہیں واصف صاحب کی، جو آج کل میرے زیر مطالعہ ہیں. اور یہی وہ 2 کتابیں ہیں جو میں ابھی ختم کرنے جا رہا ہوں، تاکہ چونکہ میں قطعی نابلد تھا کم از کم اردو میں، چونکہ یہ تحریر تھی اور میں گزشتہ 26 سال سے امریکہ میں مقیم تھا اور میں زیادہ تر انگریزی آتھرس کو پڑھتا رہا، تو پہلی بار مجھے یہ تجربہ ہو رہا، اور واقعی میں انجوائے کر رہا ہوں ان کی تحریروں کو اور ان کے فلسفے کو. تو چلیے آگے چلتے. شاعری، اقبال کی شاعری پہ تو بات ہو چکی، واصف صاحب کی نثر پہ بھی بات ہوئی. باقی شعراء میں آپ کن کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ سر باقی جس زمانے کی میں نے آپ سے بات کی ہے اس زمانے میں تو محبت کی شاعری بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. اس میں مجھے عاطف سعید کی آزاد نظم بڑی پسند ہے. نون میم راشد کو میں نے پڑھا، اس کی نون میم راشد کی مجھے جو ہے جہاں زاد نیچے گلی میں وہ نظم کا نام اس وقت میرے ذہن میں، اندھا کباڑی ان کی ایک نظم ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے. اور ایک اور نظم ہے، اور شہرۂ آفاق نظم ہے نون میم راشد کی، وہ مجھے بڑی پسند تھی، کیونکہ میں ریڈیو پروگرام کیا کرتا تھا، تو اس ریڈیو پروگرام میں ان نظموں کو بتایا کرتا تھا. لیکن شاعری میں زیادہ لوگوں کو نہیں پڑھ سکا. علامہ اقبال کو میں نے پڑھا، اور علامہ اقبال کے بعد کچھ رومانوی شاعری عاطف سعید کی، اور کچھ جو ہے وہ نون میم راشد کی نظم. اچھا اچھا. اور نثر میں چلیں، اب آگے چلتے ہیں. نثر میں سر، نثر میں تو آپ کو بتا دیا نا کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں مجھے واصف صاحب کی یاد ہیں. اور میرا چونکہ رجحان اسپرچویلٹی کی طرف ہو گیا، پھر میں نے شہاب نامہ پڑھا. شہاب نامے کے بعد واصف اشفاق صاحب کی زاویہ اور وہ کتابیں پڑھیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے کالمز جو تھے، کالمز جاوید چودھری صاحب کے کالمز تھے، اوریا مقبول جان صاحب کے کالم تھے. ایک زمانہ تھا میں روزانہ اخبار کا تقریباً ہر کالم جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا. زندگی احسان دانش کی if I am not wrong وہ کتاب میں نے پڑھی اور اس کا بہت مزہ آیا. اور پھر وہ عمیرہ احمد کے کچھ ناول تھے، جس میں الف ناول مجھے بہت پسند آیا، اور پیر کامل جو تھا اس نے مجھے بہت مزہ دیا. تو یہ ناول میں نے پڑھے. اچھا چلیں ریڈیو پہ بات کرتے. تو آپ نے ریڈیو پہ بھی، اور اب تک میرا خیال ہے آپ ریڈیو سے منسلک ہیں، تو یہ ریڈیو آپ کیسے پہنچے؟ سر وہ یہی تھا کہ گجرانوالہ میں ریڈیو ایف ایم کا کانسیپٹ آیا، تو میں ریڈیو پہ سنا کرتا تھا اکثر کہ جو ریڈیو پریزنٹر تھے وہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کا سٹائل بہت اچھا ہے، چلیں یہ گانا چلا دیں. وہ ڈی جے والے بابو ذرا گانا چلا دے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ کھیل ہی کھیل میں، مزے ہی مزے میں بہت ساری باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو اس مزے کی باتوں میں آپ نے لوگوں کو اس کو ہم ریڈیو کی زبان میں انفوٹینمنٹ کو کانسیپٹ کہتے ہیں. آپ انفارمیشن بھی دے دیں اور ساتھ میں انٹرٹینمنٹ بھی دے دیں. تو پھر میں نے وہاں پر پہلے پروگرام کیا پنجابی موج میلہ، کیونکہ میرا پنجاب کے ساتھ تعلق تھا. تو پنجابی موج میلہ، وہ پنجابی باتیں، پنجابی بھنگڑے، پنجابی گانے، اور اس میں بابا بلے شاہ کی شاعری. ہاں آپ نے شاعری کی بات کی تو پنجابی میں مجھے وہ پروفیسر موہن سنگھ وہ دیوانہ، ان کی شاعری بہت پسند آئی. ان کی ایک نظم ہے رب ایک گنجل دھار بجھارت تے رب ایک گورکھ دھندا، کھولن لگیاں پیچ اس دے کافر ہو جائے بندہ، کافر ہونوں ویکھی کھوجو مول نہ کھنجی، لائی لگ مومن دے کولوں ویکھی کھوجی کافر چنگا. تو پھر وہ مجھے موہن سنگھ کی نظمیں بہت پسند آئیں.
پھر اس کے بعد جناب میں نے بابا بلے شاہ کی شاعری کو پروگرام میں شامل کیا، وارث شاہ کو پروگرام میں شامل کیا، تو وہ مجھے پھر پنجابی موج ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تھوڑا رجحان اسپرچویلٹی کی طرف ہوا، تو پھر میں نے پروگرام سٹارٹ کر دیا کی جانا میں کون، اور یہ کی جانا میں کون نام پنجابی تھا، لیکن میں اردو پنجابی فکشن جس میں اسپرچویلٹی کی بات ہو، جس میں اللہ کے ساتھ اور انسان کی بات ہو، اس پر میں نے بات کرنا شروع کی۔ تو یہ میرا ریڈیو کا سفر تھا، اور اگر آپ مجھے کہیں کہ تو ریڈیو سٹائل میں آپ کو کچھ سنا بھی دوں گا۔ جی جی بالکل سنائیے آپ۔ ہاں جی، تو وہ ریڈیو میں ہم پروگرام کچھ اس طرح کرنا ہے، پینڈا اپنی ذات دا تے کھوج اپنے عرفان دی، ایس کھوج نو کہندے نے کی جانا میں کون، کی جانا میں کون او بھلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون۔ اپنی ذات کے سفر میں محمد عرفان اشرف آپ کے ساتھ موجود ہے، آئیں مل کر باتیں کرتے ہیں اپنے من کی دنیا کو تلاش کرنے کی، میں اور آپ مل کر باتیں کریں گے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب آپ کی تو سر اس طرح ہم پروگرام، اور اس میں اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم مزے میں ایک شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی آپ میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر بڑا مزے کا یہ نہیں بالکل، میرا بہت تھوڑا سا تو رہا لیکن تجربہ رہا ریڈیو پہ، جب یہ باقی چینل تھے ہی نہیں، صرف ریڈیو پاکستان ہی ہوا کرتا تھا، تو ریڈیو پاکستان حیدرآباد اور ریڈیو پاکستان کراچی پہ کچھ پروگرام میں نے کیے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ شیشے کا کمرہ اور دوسری طرف میٹرز لگے ہوتے تھے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ بھی ایک اچھا تجربہ تھا اور بڑا خوبصورت تجربہ تھا، ابھی یاد آتا ہے۔ تو بہرحال آپ ماشاءاللہ چونکہ ایک عرصے تک کرتے رہے اور کر رہے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں اس روحانیت کے اس سفر پہ۔ یہ روحانیت کو آپ کیسے مطلب لوگوں کو ایکسپلین کیسے کریں گے، روحانیت کیا ہے؟ سر اصل میں چونکہ میرا آڈینس جو ہیں وہ ساری دنیا ہے، تو میں روحانیت کو اسپرچویلٹی کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انسان کے ساتھ محبت میں اور محبت شامل کر دو، اور محبت شامل کر دو، اور محبت شامل کر دو، بلکہ اور محبت شامل کر دو، تو انسان ہی بیسیکلی روحانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں آتی ہنسی مجھے اس پر ہے جو ڈھونڈتا خدا ہے، پائے نہ اپنی خبر نہ اپنی کرے پہچان، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے تے وچے ہی چیڑے تے وچے ہی ونج مخانے ہو۔ یہ اپنے اندر کی تلاش ہے بیسیکلی۔ آپ دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، اور پہلے آپ اس کو مذہب کے اعتبار سے سمجھ لیں، پھر سائنس کے اعتبار سے سمجھ لیں، کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا اس کے 7 طبقے ہیں، 7، ایک مقام، دوسرا مقام، تیسرا۔ اب وہ آپ اس کو 7 طبقوں میں نہ کہہ لیں، سائنس کہتی ہے کہ آپ چاند پر پہنچے ہیں، اس کے بعد مریخ ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے، نئی منزلیں ہیں، نئے راستے، غم عشق میں ہیں بڑے مزے، اور منزلیں ہیں۔ اب آپ نے باہر کا سفر کرنا ہے نا، تو جتنا آپ نے باہر کا سفر کرنا ہے نا، اتنا سفر آپ کو اپنے اندر کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو پوری کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنے گرم ستارے اور سیارے موجود ہیں کہ وہاں پر آپ کا سورج ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگے کہ اتنی گرمی، اور ایسے ایسے سرد علاقے ہیں کہ وہاں پر آپ کے خیال اور احساس جم جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں جو سب سے افضل چیز ہے وہ ہے انسان، اور انسان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں۔ اچھا، اس راز کو اگر آپ گوگل کریں تو گوگل میں لکھیے گا سملیرٹی بٹوین ہیومن مائنڈ اینڈ یونیورس، تو آپ کو ایک پکچر ملے گی جو ایک جیسی ہوگی، یعنی ادھر کائنات ہے اور ادھر انسان کا مائنڈ ہے۔ آپ اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے آپ اکثر بتایا کرتے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں پہلے ایکسپلور کریں، پھر آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو باہر کی کائنات کو ڈھونڈنے کے لیے نا ایک دفعہ آپ کو اپنے اندر چاتی مارنی پڑے گی، اپنے اندر دیکھنا پڑے گا۔
اپنے اندر سے تلاش کرنی پڑے گی یہ کائنات، تو اس اندر کی تلاش کا نام اسپرچویلٹی ہے. اور اس کے اوپر جو چونکہ ہمارا موضوع کتاب ہے، اور کتاب میں اس کے اوپر جو بہت اچھا کام ہوا ہے وہ ہے ایک کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ پھر اس کے بعد مجھے انگلش کتابیں یا ڈفرینٹ کتابوں کا پڑھنے کا شوق ہوا. تو ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈاؤ دا چنگ. یہ بیسیکلی لاؤ تز جو ہیں وہ ایک چائنیز فلسفر ہیں، اور کنفیوشس جو ہیں وہ ان کو اپنا گرو استاد مانتے ہیں. اور انہوں نے جو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں میں، لیکن میرے علم کے مطابق انہوں نے اس کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا، اس کو میں اپنی زبان میں مقام حیرت کہتا ہوں. اب مقام حیرت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ روشنی سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں روشنی کچھ نہیں ہے، اندھیرا بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے جتنی روشنی ہے. ہم کہتے ہیں آواز سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، آواز کے ساتھ خاموشی بھی اتنی ہی، بلکہ وہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں بہت بڑی کائنات تو ایسی ہے جو خاموش بیٹھی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہم جیسے، باقی تو ہر چیز خاموش ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم خاموشی کی زبان سمجھ گئے نا تو پھر تم نے سب سے بڑا علم حاصل کر لیا. تو وہ زندگی اور موت، خوشی اور غم، اور روشنی اور اندھیرا، ان ساری چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا، نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ کہیں غروب ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ایک جہان ہے جہاں پوری کائنات آپ کے سامنے ایکسپلور ہوتی ہے. تو ٹاؤ دا چنگ جو کتاب تھی اس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا، کہ جس میں میرے سامنے ایک کانسیپٹ نیا ڈیولپ ہوا کہ یار اندھیرا بھی کوئی چیز ہے، یا اچھائی ہم سمجھتے ہیں اچھائی بہت کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اچھائی کے علاوہ برائی بھی ایک چیز ہے. جب تک تم برائی کو نہیں سمجھو گے تو اچھائی کو کیسے سمجھو گے؟ پھر وہ ایک مقام حیرت میں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں حیران ہو گیا کہ یار کیا اللہ کا ہر کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے. تو اس کو روحانی کہتے ہیں. تو سر یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے، اور مجھے یاد ہے بلکہ ان کی دوسری کتاب آرٹ آف وار وہ بھی میری نظر سے گزری ہے، میں نے پڑھی ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے ابھی بیان کی نا، یہ جیسے عام لوگ، میں چونکہ میرا فیتھ الگ ہے، اپنی جگہ ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یونیورسل لاز، جبکہ میں کہتا ہوں یہ خدائی قوانین ہیں جو اس دنیا کی تشکیل و ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور کرتے رہا ہے. تو ان میں یہ لا آف پولیرٹی ہے، یہ اندھیرا اجالا، دن رات، سورج چاند، یہ جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ وہ لاز ہیں نا جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن پر کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے. اور آپ دیکھ لیں اسی طرح لا آف جینڈر ہے، اور لا آف آل دیز 7 جو لاز کہلاتے ہیں خدائی. جی، تو اسی کو اس نے بیان کیا، بڑا خوبصورت آپ سے یہ لاز سیکھے ہیں ماشاءاللہ. ہاں، تو یہ وہی قوانین میں سے ایک قانون ہے. تو چلیں آتے ہیں اب انگریزی آتھرز کی طرف، اور بتائیے کچھ. جی سر، اس کے بعد پھر وہ آہستہ سے سفر تھوڑا سا سوئچ ہوا ہے، اور اس میں جو میں پہلے اسی سفر میں اسپرچویلٹی میں جس کتاب نے اور بڑا انسپائر کیا ہے، اور وہ میں نے کچھ آج کل نا سر ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور ٹرینڈ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آڈیو بکس پڑھی ہیں، اور ہم اکثر کرتے ہی ہیں کہ اس کی آڈیو سمری سنتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب ان کو پڑھا تو میں نے کتاب جو پڑھی اس کے بعد وہ تھی دی پاور آف ناؤ. پاور آف ناؤ جو تھی، اور پاور آف ناؤ کے بعد انہی کی اکہار ٹولے کی کتاب ایک اور تھی، اسٹلنس اسپیکس. اور وہ جو کانسیپٹ ڈاؤ دا چنگ کا ہے، وہ کہتے ہیں اسٹلنس اسپیکس. وہ یہ جو آپ کی خاموشی ہے یہ بولتی ہے. تو یہ جو خاموشی کی زبان ہے نا، اس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا. اور یہ جو کتاب ابھی دی پاور آف ناؤ، اب یہ جو پاور آف ناؤ کا کانسیپٹ ہے نا کہ لمحہ موجود آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یہ لمحہ موجود آپ کے ہاتھ میں ہے نا. بہت سارے جو انگلش رائٹر ہیں، جو
جو آپ کے ملک میں ہیں یا جو انگلینڈ جرمنی جاپان میں بیٹھے ہیں وہ اس کو حل حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں. لیکن میں نے بھی اچھا میرا ایک اور کام یہ تھا کہ میں نے پھر ان کتابوں کو اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو گیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں انگلش رائٹر کو پڑھتا ہوں تو مجھے گیپ فیل نہیں ہوتا. وہی باتیں جو انگلش رائٹر کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں میں اقبال کے شعر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، یا میں واصف صاحب کی تحریر میں یا احسان دانش کی فکشن میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، یا کہیں نہ کہیں شہاب نامے میں، کہیں نہ کہیں کسی اور چیز میں وہ مجھے مل جاتی ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے یار ان میں کوئی ریفرنشل گیپ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر کوئی اور چیز ہے اور ادھر کوئی اور چیز ہے. یہ آٹو سجیشن ہمارے یہاں پر بھی موجود ہے، یہ فیتھ ہمارے یہاں پر بھی موجود ہے. تو میں بیسیکلی اس کو گیپ کو فل کرنے کی بات کرتا. تو پھر مجھے دی پاور آف ناؤ کا، لمحہ موجود کو اپنے ہاتھ میں کرنے کا ایک کانسیپٹ، وہ مجھے اس کتاب کو میں نے پڑھا اور بڑا ہی مزہ آیا. اس کے بعد پھر رونڈا بائرن کی 4 کتابوں نے بڑا امپریس کیا تھا. اس میں دا سیکرٹ ہے، دا پاور ہے، دا میجک ہے اور دا ہیرو ہے. یہ 4 کتابیں ڈفرینٹ کانسیپٹ پر ہیں. سیکرٹ میں تو لا آف اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے، اور جو پاور ہے وہ پاور دنیا کی سب سے بڑی پاور وہ رونڈا بائرن کہتی ہیں کہ وہ لو ہے، وہ محبت ہے. اور وہ جو محبت کی وہ بات کرتی ہے کہ رونڈا بائرن کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور محبت ہے، اور علامہ کہتے ہیں کہ محبت فاتح عالم. ہاں تو اٹس مین کہ وہ بات ایک ہی ہو رہی ہے، ریفرنشل گیپ ہے. وہ محبت فاتح عالم کی بات کرتے ہیں. یہ جب واصف صاحب کا وہ مضمون محبت ہے اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر کائنات کو، لوگوں کو اپنے ساتھ سوشلائزیشن میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس کی جو کتاب دی میجک ہے، دی میجک کا کانسیپٹ گریٹیٹیوڈ ہے، وہ شکر گزاری ہے. اور شکر گزاری کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ لائن شکر تم لازیدنکم، تم اس کا شکر ادا کرو وہ اس میں اضافہ کرے گا. تو پھر وہ رونڈا بائرن بھی کہتی ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو شکر گزاری میں آ جاؤ. اور بلکہ وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی پتھر سے بھی آپ کو فائدہ ملے نا، آپ پتھر کا بھی شکر ادا کرو. پھر وہ کچھ اس نے ایکسرسائزز بتائی ہیں کہ اپنے پاس ایک جرنل بنا لو، آپ اس میں کسی چیز، ہر چیز کا نام لکھو، بلکہ ہر روز 10 چیزوں کا نام لکھو اور اس کا شکریہ ادا کرو. اور میں نے کچھ عرصہ یہ کام کیا. میں صبح اٹھتا ہوں تو میں سب سے پہلے پانی لکھتا ہوں، تو میں پانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پانی مجھے پاک کرتا ہے، یہ پانی میری پیاس بجھاتا ہے، یہ پانی میرے لیے کھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو پھر میں پانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس پانی کو پیدا کیا ہے میرے لیے. تو اس کتاب نے بھی بڑا انسپائر کیا. تو اس کے بعد سر دی موسٹ امپورٹنٹ بک، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو انگلش رائٹر نے جو کام کیا ہے ان میں 2 کتابیں موٹیویشن کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور وہ ان میں جو ایک کتاب تو ہم نے آپ سے پڑھی ہے، اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. اوکے. اور وہ تھنک اینڈ گرو رچ کا جو بنیادی فلسفہ ہے جو مجھے پہلے 3-4 چیپٹر سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں، موٹیویٹ کریں کہ یو کین ڈو دس. آپ ہی ہو واحد دنیا کی طاقت، تم ہی تو ایک راز ہو سینہ کائنات، اور اپنے راز کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور ایک کتاب جو ہے جوزف مرفی کی، اس کا نام ہے دی پاور آف سب کانشیسنیس آف مائنڈ. تو یہ 2 کتابیں، ایک تو ہم نے پوری ڈیٹیل سے آپ کے لیکچر سنے، آپ سے پڑھا، ماشاءاللہ اس کا بڑا مزہ آیا. اور پاور آف سب کانشیسنیس آف مائنڈ میں نے یوٹیوب سے یہ پوری بک سنی اور اس کا بھی مجھے سر بہت مزہ آیا. جی جی بالکل. سب کانشیس مائنڈ کو جو سمجھ آ جائے انسان کو تو بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اس کو سمجھ آنے لگتی بہت ساری چیزیں جو اب تک تھوڑی سی جو جیسے کہتے ہیں جس پر دھند پڑی ہوتی ہے وہ صاف ہونے لگتی ہے. واقعی بہت خوبصورت. تو آپ کا بڑا جو انتخاب ہے کتب کا وہ بہت خوبصورت ہے. تو اگر آج کے دور میں آپ یہ جو ہماری ینگ جنریشن، میں تو ینگ جنریشن کیا بلکہ میں سب کے لیے کہوں گا
وہ لوگ جو اس کووڈ-19 کے بعد کچھ جو ہے ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے, انہیں موقع مل گیا ہے, وقت مل گیا ہے, اپنے جو روز و شب کی جو مصروفیات تھی ان سے, تو اب ان کی توجہ کچھ نہ کچھ مبذول ہوئی ہے پڑھنے لکھنے یا کچھ سیکھنے سکھانے کی طرف. تو آپ بحیثیت ایک استاد کے بھی, بحیثیت ایک اسکالر کے, اور بحیثیت ایک پڑھے لکھے انسان کے, آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے ویئر دے شوڈ گیٹ اسٹارٹڈ, کہاں سے وہ شروع کریں یہ سفر؟ اچھا سر, ایک اور بڑا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کسی استاد کی رہنمائی میں پڑھیں تو آسانی ہوگی. جی بالکل, یہ میں نے اپنی لائف میں یہ بات سیکھی ہے, اور ہمیشہ سے اگر آپ مجھ سے کچھ چند باتیں پوچھیں کہ یار عرفان آپ پوری دنیا میں اس وقت سنے جا رہے ہو تو آپ لوگوں کو گائیڈ کرو, کچھ سجیشن دو, تو میں آپ سب لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ کوئی بھی کام کریں, یا تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہو, آپ کے اندر اتنی پاور ہو کہ آپ خود کر سکتے ہو. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ یا ڈاکٹر بن جاؤ یا مریض بن جاؤ, یا بتانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ. آپ نے اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ چیزوں کو خود ایکسپلور کر, اور ہاف نالج از ویری مچ ڈینجرس. ہم جب خود چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. تو آپ یہ جو سفر ہے نا کسی کی نگرانی میں کرو. اور دیکھیں آپ کو جب ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ مجھے راستہ دکھا ان لوگوں کا جن کے پر تو نے انعام کیا. اچھا وہ انعام وہ ریلیجیس انعام بھی ہو سکتا ہے, یا وہ دنیا کا انعام بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہو تو آپ ان کا راستہ پوچھتے ہو. تو اگر آپ کو وہ بندہ مل جائے جو کامیاب ہے, اگر آپ کو جان میکسویل مل جائے, آپ جان میکسویل کی انگلی پکڑ کر اس سے سیکھو لیڈرشپ کے قوانین کیا ہے. اگر آپ کو ٹونی رابنز مل جائے تو آپ بولنے کا فن سیکھو اس سے. اگر آپ کو ڈاکٹر فاز مل جاتے ہیں تو آپ ان سے اپنی مینٹورنگ کروا لو, اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو بہتر کروا لو, آپ ان سے جناب کوچنگ کروا لو. اگر آپ کو واصف علی واصف مل جاتے ہیں تو آپ اپنی اسپرچویلٹی کو بہتر کرو, اور اگر آپ کو اقبال مل جاتے ہیں تو اقبال کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرو. اور اقبال نے 800 سال کے فاصلے سے رومی سے فیض لیا ہے, رومی کی تعلیمات کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام کتاب پڑھنے سے بھی پہلے آپ کسی ایک ایسے استاد, مینٹور, گرو, مرشد, راہبر, رہنما, ٹیچر, اس کی انگلی پکڑ لو, اس کا ساتھ پکڑ لو. اگر وہ آپ کو کتاب پڑھا دینا کہ میں ڈاکٹر فاز کی بیٹھک میں آؤں تو ڈاکٹر فاز کہیں کہ بیٹا آپ ایک کام کرو کہ پہلے نا تم یہ کرو کہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھ لو, اور تھنک اینڈ گرو رچ پہلے چیپٹر سے نہیں پڑھنی, وہ جو لاسٹ والا وہ 7واں چیپٹر ہے نا وہاں سے سٹارٹ کرنی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کروانا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک پھر اس کے بعد ڈاکٹر فاز کہیں کہ بیٹا اب تم ایک کام کر لو, اب نا تم 5 لیول آف لیڈرشپ پڑھ لو, اب تم جو ہے وہ انویلیویبل لاس پڑھ لو, اب تم پڑھ لو جناب کمیونیکیشن سکل کے اوپر کتاب جان میکسویل کی جو کنیکشن والی ہے وہ پڑھ لو. تو اگر آپ کو اس طرح کوئی استاد مل جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, میرا یہ ماننا ہے سر. خوب ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے, اور یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے, آپ سے بھی ہوتا ہوگا, مجھ سے تو ہمیشہ ہوتا ہے, کہ جی استاد کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ سر وہ میں نے یہ سوال پوچھ لیا اپنے استاد سے, تو استاد نے کہا کہ میں حیران ہوں اس شخص پر کہ جس کو ابھی تک کوئی میں نے سوال یہ پوچھا تھا, سر جی سچا بندہ نہیں ملتا. ہم نا اکثر پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں گرو چاہیے, ہمیں مرشد چاہیے, ہمیں رہنما چاہیے, تو ہم کہتے ہیں سر جی سچا بندہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں اس بندے پر جس کو آج تک سچا ملا ہی نہیں ہے. تو سر آپ اگر تلاش سچی ہو تو بہت سارے لوگ ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اصل میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ سب سے سچا میں ہوں, سب سے انٹلیکچوئل میں ہوں. جب ہم کسی کو اپنے سے اوپر سمجھیں گے تو پھر اس کے پاس بیٹھیں گے نا. تو چونکہ ہم خود بڑے بڑے ایک انٹلیکچوئل پرسن ہوتے ہیں, اس لیے ہم کسی اور کو اپنے سے بہتر سمجھتے نہیں ہیں. تو لرننگ ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ کو وہ جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہی پڑتا ہے. جو بالکل آپ صحیح ہاں تو آپ سیکھیں. تو نہ بہرحال جو بالکل کتابوں جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب آپ لرنیبل اور ٹیچیبل خود اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے, لا آف اٹریکشن. جی وہ خود بخود ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں, کیونکہ وہ پھر آٹومیٹک فریکوینسیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑتے اچھے استاد, میں نے کبھی نہیں ڈھونڈے, بلکہ میری زندگی میں وہ آ گئے سر چونکہ میں آپ نے کو اس اپنا کے ذہن بارے میں بنا لیا. سر میں آپ کو اس کے بارے میں نا ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. آپ اللہ آپ کو آباد رکھے. مولانا رومی اور مولانا شمس تبریز, اور شمس تبریز اور رومی جو ہے, شمس رومی کو ڈھونڈ رہے تھے اور رومی کی ان سے ملاقات ہونی تھی. رومی کا ایک بڑا مقام تھا, وہ بہت بڑے عالم تھے. تو رومی نے کہا جب ان کی ملاقات ہوئی, کچھ ایگزیجریشن سے کام بھی ہے کتابوں میں, وہ کتابیں پھینکیں اور وہ باہر نکالی, ان کو جھاڑا, وہ تو ان کے اندر سے نا دھول نکل رہی تھی, وہ پانی میں پھینکی. بس یہ ایگزیجریشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رومی کی جب ملاقات ہوئی تو رومی نے پوچھا, شمس نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, کیا پڑھا رہے ہو؟ وہ قرآن حدیث کا علم پڑھا رہے تھے, وہ صرف و نحو پڑھا رہے تھے, وہ منطق لاجک پڑھا رہے تھے. تو پوچھا کہ پڑھا کیا رہے ہو, پڑھ کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک ایسا علم پڑھ رہا ہوں جس سے انسان زندگی گزار سکے. تو شمس نے کہا میں تمہیں ایک ایسا علم نہ بتاؤں کہ کئی سو سال گزر جائیں تو تمہارا نام زندہ رہ جائے. انہوں نے کہا وہ کون سا علم ہے؟ انہوں نے کہا علم تو نہ جانی, یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. پھر وہ چلے گئے, پھر وہ ان کو ڈھونڈتے رہے. پھر کہتے ہیں کہ 9 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میں نے, رومی کہتے ہیں میں نے 9 سال تمہیں ڈھونڈا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو شمس کہتے ہیں او چلیا میں نے تمہیں 27 سال ڈھونڈا ہے. یعنی جو دینے والا ہے, جس کے پاس علم ہے, وہ لینے والے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اگر آپ کی ول سٹرونگ ہے, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو, قدرت ناانصاف نہیں ہے, لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے, آپ پوری توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہو جاؤ. علم حاصل کرنا ہے, اللہ بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. ڈاکٹر فاز عرفان کو علم چاہیے, معظم کو علم چاہیے, میمونہ زینب کو علم چاہیے, ان کو تم نے علم دینا ہے. تو اگر آپ کی طلب سچی ہوگی تو سجاد کو, افضال کو جناب آپ مل جائیں گے. اور اگر آپ خود ہیں انٹلیکچوئل تو پھر آپ 1-2 بیٹھک میں بیٹھیں گے اور کہیں گے چلو جی اللہ حافظ. تو اٹس مائی اوپینین, یو مے اپوز می, آپ مجھ پہ نہیں اختلاف کریں. بالکل آپ کا بالکل صحیح جواب ہے, چونکہ اب ہمارا ٹائم تو پورا ہو گیا آج کے شو کا. لیکن میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ شو ختم نہیں ہوا, یہ صرف اس کا پہلا حصہ ہے. ہم ہر ہفتے 1 گھنٹہ اسی طرح دونوں آپ کے سامنے آتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے موضوعات ختم نہیں ہوتے, اور یہ موضوعات امید ہے ختم بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اتنی زیادہ باتیں ہیں ایک دوسرے سے سیکھنے کی. ابھی تو 1 راؤنڈ ہوا ہے, اگلے راؤنڈ میں ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب مجھ سے سوال کریں تو میں بھی چاہوں گا کہ جواب دوں. تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس شو کو ختم کرنے سے پہلے فلسفہ عشق میں کچھ اشعار ضرور سنیں گے ہم. اوکے سر فلسفہ خود ہی جو ہے نا, میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. یہ خود ہی ہے, خود ہی کیا ہے. اور اس کے 2 اشعار بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کا سارے کا سارا تعلق سورہ مزمل سے ہے میرے خیال میں. اور سورہ مزمل میں اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا, فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے اٹھیے اور اپنے اللہ کے سامنے آ جائیے. بہرحال شعر ہے, خودی کی خلوتوں میں کبریائی,
خودی کی جلوتوں میں مصطفی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ واہ، خودی کیا ہے؟ خودی جب خلوت میں ہوتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری تنہائی میں اللہ ساتھ ہے نا تو پھر تم کامیاب ہو، اور وہ کہتے ہیں تم وہی ہو جو تمہاری تنہائی ہے، اور ہم تنہائی میں بہت کچھ سر کرتے ہوتے ہیں، اور بہرحال اس کو ایکسپلین کریں گے کسی اور روز۔ تنہائی، اچھا آپ خودی جب خلوت میں ہوتی ہے تو اللہ ساتھ ہے، اور خودی جب جلوت میں ہوتی ہے، جب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو پھر قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر جب وہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے بول رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی اڑان کیا ہوتی ہے؟ زمین آسمان کرسی عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، اس کے نیچے ساری خدائی آ جاتی ہے۔ اور پھر خودی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوتی جب تک محبت رسول نہ ہو۔ علامہ اقبال کا فلسفہ یہی ہے، اور میں اس فلسفے پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ اور علامہ کے 2 اشعار ہیں لاسٹ پہ، آپ کی محبت، اور وہ ہے فارسی کے اشعار ہیں، میں ترجمہ کر دوں گا۔ پہلا شعر ہے، اس سے بھی پہلے ایک اور شعر یاد آ گیا فارسی کا، مشرف چرچ شد جامی زلطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، کہ اے اللہ کریم تو نے جو مجھ پر یہ شرف دیا ہے محبت رسول کا، خدایا این کرم بارے دیگر کن، اللہ یہ کرم بار بار کرتا رہو۔ اور پھر ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، جب میں محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہوں تو خجالت، شرمندگی اور ندامت سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ سر جی بہت شکریہ عرفان، بہت خوبصورت گفتگو رہی آپ سے، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ پہلا حصہ تھا، اور ناظرین بھی چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی وقت پھر حاضر ہوں گے ہم دونوں آپ کی خدمت میں۔ اس وقت ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے صحت کا خصوصی خیال رکھیے۔ کووڈ ابھی گیا نہیں ہے، اس لیے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سیکنڈ فیز جو بھی آتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت کا اور اپنی تندرستی کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوستوں کا، اپنی کمیونٹی کا، اور جن سے بھی آپ کا رابطہ ہے، جہاں سے بھی آپ کسی کے قریب سے گزرتے ہیں، ان سب کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔